Please subscribe to our YouTube channel and press bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दिन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफ़ा नियाज़ और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है चेयरमैन दिन मीडिया ग्रुप महमूद सादिक साहब। जनाब, कौमी राब्ता कमेटी का आज इजलास था इस्लामाबाद में। बड़ा इंतज़ार था पूरे मुल्क को, क्योंकि आज फ़ैसला लेना था इस कमेटी ने कि लॉकडाउन में नरमी इख्तियार करनी है, लॉकडाउन को बढ़ाना है, SOPs क्या होने चाहिए। लेकिन फ़ैसला आज नहीं हो सका, तो कल फिर इजलास होगा और उसके अंदर फिर फाइनलाइज़ किया जाएगा, क्योंकि कल 14 है, लॉकडाउन जो है वो 14 तक ही है। अब हुकूमत जो है वो एक मखमसे का शिकार है, क्या करे क्या ना करे, क्योंकि हर क्वार्टर से डिफरेंट आवाज़ जो है वो आ रही है। कुछ कह रहे हैं जनाब बिल्कुल बढ़ाएं, फौरी तौर पर बढ़ा दें, कुछ कह रहे हैं जो खुदा का खौफ करें, अब इससे मज़ीद जो है लॉकडाउन जो है ये कौम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। एक तरफ ये इजलास जारी था, तो दूसरी जानिब जो है पहला सो मोटो नोटिस जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिया है हुकूमती इक़दामात के हवाले से कोरोना को लेकर, उसके ऊपर आज ठीक ठाक सरजनिश की है हुकूमत पाकिस्तान की। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अहम रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। जहाँ पे ये सारे मामला चल रहे हैं वहाँ पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है, और वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि जनाब शरह नमू जो है इस कोरोना वायरस के बाद -1.3% तक कम हो सकती है। 1952 के बाद पहली दफ़ा है कि इस किस्म की बात जो है वो पाकिस्तानी मईशत के हवाले से की जा रही है। जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है वो आलमी मालियाती इदारों और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील कर रहे हैं कि जनाब इस बहरान से निमटने के लिए, कोरोना वायरस से निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की मदद करें और कर्ज़ों में रिलीफ दें। तो ये दरख्वास्त जो है, ये ऊँट किस कदर बैठेगा, इस पे भी बात करेंगे। और ऑब्वियसली महमूद साहब, शुरू तो कोरोना से मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स हैं सर, वो मैं ज़रा सुनाऊँ आपको, आप नहीं फॉलो कर सके सारा दिन। उन्होंने कहा जनाब कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। ये वो अटॉर्नी जनरल साहब को कह रहे हैं। वज़रा और मशीरों की फ़ौज दर फ़ौज है मगर काम कुछ नहीं। मशीरों को वफाकी वज़रा का दर्जा दे दिया, मुबैना तौर पर करप्ट लोगों को मशीर रखा गया। काबीना का हुजम देखें, 49 अरकान की क्या ज़रूरत है। मशीर और मावनीन ने पूरी काबीना पर कब्ज़ा कर रखा है। इतनी काबीना का मतलब है कि वज़ीर आज़म कुछ जानता ही नहीं। बहुत स्टेटमेंट जो है वो, और ये सिर्फ चीफ़ जस्टिस ने नहीं, बाकी जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान थे उन्होंने भी ठीक ठाक हुकूमत की कि आपने अब तक कुछ नहीं किया। और फिर एक स्टेज तो ऐसी भी आई महमूद साहब कि जब कहा गया कि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को हम हटा रहे हैं, लेकिन वो फिर केस जो है नेक्स्ट हियरिंग आ गई है, तो उसके ऊपर फिर फ़ैसला होगा। अब ये क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना हैवी रिएक्शन आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत के जो इक़दामात हैं उनको लेकर? देखिए, यही वो वजूहात हैं जिस पे इस्लामाबाद के अंदर बहुत ये वहम अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि इस्लामाबाद में जो पावरफुल हलके हैं, जो पावर ब्रोकर्स हैं, वो गवर्नमेंट की कारकर्दगी से बहुत मायूस हैं। और ये मायूसी का पहला आपने इजहार जो है वर्ड्स के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट से आज ठीक वर्ड्स में सुना। चीफ़ जस्टिस साहब पहले भी कई मरतबा इजहार कर चुके हैं कि गवर्नमेंट मायूस कर रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है ये मायूसी के तमाम लेवल्स ब्रेक करना चाहती है, रिकॉर्ड कायम करना चाहती है। जब चीफ़ जस्टिस पहली मरतबा बोले तो इन्हें ख्याल होना चाहिए था। जब सहाफ़ियों ने पहली मरतबा बोला, इन्हें तभी से चौकन्ना हो जाना चाहिए था। ये चल पड़े हर एक का मुँह बंद कराने, तो फिर एक लेवल होती है आप कितना मुँह बंद करा लेंगे। दुनिया में जो अदारे भी, जो हुकूमतें भी मीडिया से लर्न करती हैं वो कामयाब गुजारती हैं ज़िंदगी अपनी, और जो मीडिया के साथ टकराव में चली जाती हैं उन्हें बिला आखिर तबाही का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मीडिया जब बता रहा होता है तो मीडिया किसी अथॉरिटी से नहीं बता रहा होता, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अगर हुक्मरान उस इंफॉर्मेशन पे अमल कर लें तो फिर जो ताकतवर हल्के टकराते हैं उनके टकराने की नौबत नहीं आती।
بدقسمتی سے ہماری یہ گورنمنٹ جو ہے یہ میڈیا سے ٹکرائی ہوئی ہے. جو شخص ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کر دے یہ اس کو نیب سے گرفتار کروانا پسند کرتے ہیں, یہ اس کو پھر بیک بینچ پہ پھینک دیتے ہیں, یہ اس کے پیسے بند کروا دیتے ہیں. تو یہ اس سے پھر اس طرح کی آوازیں آئیں گی نا. تو یہ اظہار ہے جو ناپسندیدگی کا, مایوسی کا, جو سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ جب اظہار کرتی ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی وہ اظہار شامل ہوتا ہے. جی شاید پہلے ان کا ہوتا ہے پھر اظہار جو ہے وہ جی شروع ہوتا ہے. لیکن محمود صاحب, لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم کے حوالے سے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے. امریکہ میں 21,000 اموات ہو چکی ہیں, اٹلی میں تقریباً 20,000 کے قریب, اور لاکھوں لوگوں میں جو ہے وہ وائرس جو ہے وہ موجود ہے. یو کے کا پرائم منسٹر جو ہے وہ آئی سی یو سے ہو کے جو ہے وہ واپس آ گیا ہے, اور بہت بڑے بڑے بلنڈرز کیے ہیں. ان کا میڈیا جو ہے ہائی لائٹ کر رہا ہے, اور ٹکا کے جو ہے وہ ٹرمپ کی ایسی تیسی جو ہے وہ سی این این پہ ہو رہی ہے. اسی طرح بورس جانسن کا ستیہ ناش انہوں نے کر دیا ہے. اٹلی میں بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے, لیکن کسی عدالت نے جو ہے نا وہ سو موٹو نہیں لیا. وہاں پہ میڈیا کرٹیسائز کر رہا ہے, بھرپور کر رہا ہے, وہ اپنی جواب دہی دے رہے ہیں, روزانہ بریفنگز ہو رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے اس اقدام کو کہ ایک دیکھیں ہم حالت جنگ میں ہیں, کرونا کے خلاف پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت حالت جنگ میں ہے, لیکن شاید واحد پاکستانی عدالت ہے جس نے اسے سو موٹو میں کنورٹ کیا ہے اور بلا لیا ہے. اور جو بندہ جو ہے اس وقت حکومت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ڈاکٹر ظفر مرزا, اس کے بارے میں جو ریمارکس آئے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. یہ کرنا چاہیے تھا, یہ ضروری تھا اس موقع پہ یہ اقدام لینا, سپریم کورٹ کا سو موٹو لینا. دیکھیں جہاں جن ملکوں کا آپ نے ذکر کیا ہے ان ملکوں میں گورنمنٹ کو چیک اینڈ بیلنس کے لیے اپوزیشن موجود ہے. ان گورنمنٹس کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے ادارے اور سسٹمز موجود ہیں. وہ گورنمنٹس جو ہیں وہ میڈیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس گورنمنٹ نے جو بولا ہے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ہے. شاہد خاقان عباسی ایک ناکردہ گناہ کی مہینوں کے حساب سے قید کاٹ کے باہر آئے, آ کے انہوں نے تھوڑی سی تنقید کی, ایک اور کیس ڈال دیا. پھر تیار ہو گیا. شہباز شریف باہر سے آئے ہیں اور آ کے انہوں نے تھوڑی سی تنقید کی, وہ ان کو کہہ رہے ہیں پورے خاندان کی جائیدادوں کے کاغذ لے کے آ جاؤ, وراثتی جائیداد کے کاغذات لے آؤ. اب آپ مجھے بتائیے اس گورنمنٹ کے ساتھ جب یہ گورنمنٹ کسی دوسرے کو نہیں بولنے دے گی تو پھر کون بولے گا؟ پھر تو سپریم کورٹ ہی بولے گی نا. جو روم پیدا ہو رہا ہے, جو روم ہے وہ خود گورنمنٹ پیدا کر رہی ہے. اگر گورنمنٹ بولنا بند کر دے, دوسروں کو مارنا پیٹنا بند کر دے, مخالفین کے ساتھ زیادتی بند کر دے, تو جوڈیشل ایکٹیویزم کا جواز نہیں رہ جائے گا. یہ وہی خان صاحب تھے جو کہا کرتے تھے کہ نواز شریف نے اپنے سارے رشتہ دار کابینہ میں بھرتی کیے ہوئے ہیں, جبکہ نواز شریف کی کابینہ ان کی کابینہ سے بہت چھوٹی ہوتی تھی. یہ آج کہا ہے انہوں نے کہ ان بندے کی کر دے پہ. اب ان 49 افراد کی کابینہ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو کوئی ایک شخص نہیں ملے گا جو نیوٹرلی عمران خان کے رائے سے اختلاف کرنے کی جرت کر سکتا ہو. کوئی ایک نہیں ملے گا. سارے وہ ہیں جو واہ واہ کرتے ہیں, اپنے حصے کا کام نہیں جانتے. خاص طور پر ڈاکٹر ظفر مرزا, انہوں نے ابھی تک اس کورونا کے پھیلنے میں بڑا رول ادا کیا ہے کہ اسے روکنے کے لیے یہ بڑے آرام سے روکی جا سکتی تھی. انہوں نے کوئی اپنا حصہ نہیں ڈالا اس میں. اور جو بھی اقدامات پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ ان کا انیشیشن کرتی ہے اور یہ فالو کرتے ہیں. انہوں نے تو کل ایک فگر بول دی ہے, بلکہ آج صبح کے خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں 367 لوگ which means 367 people are on ventilators, جو انہوں نے فگر بول دی ہے. اب 367 بندے وینٹیلیٹرز پہ ہیں, یہ بڑی خطرناک فگر تھی. تو ہم نے جا کے اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی. پتہ چلا ٹوٹل پاکستان کے اندر جو پیشنٹس کرٹیکل ہیں, جو ضروری نہیں کہ وینٹیلیٹر پہ ہوں, ان کی تعداد 48 ہے. یہ 367 کا ورڈ انہوں نے کہاں سے بول دی ہے؟ وینٹیلیٹرز پہ ڈال دیا انہوں نے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے تو وینٹیلیٹر پہ نہیں ہوں گے نا, کچھ وینٹیلیٹر سے باہر بھی ہوں گے. ڈیفینیٹلی, بالکل.
100%. پھر یہ ابھی تک کوئی گورنمنٹ کو رہنمائی نہیں کر کے دے سکے کہ گورنمنٹ کا فیوچر پلان کیا ہونا چاہیے. سندھ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن پلان کیا تو یہ خان صاحب کو سپورٹ کرتے رہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا. میں بھی لاک ڈاؤن کے خلاف ہوں, لیکن جیسے ہی سندھ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کر دیا یہ بھی لاک ڈاؤن کی حمایت میں آ گئے. تو ایز اے ڈاکٹر آپ کا اپنا آئیڈیا کیا ہے؟ ڈاکٹر شمسی کہتے رہے کہ جو پلازما انفیوژن سے پیشنٹس ٹھیک کیے جا سکتے ہیں اس میں ہمیں کام کی اجازت دیں. ایک چینل نے ایک پروگرام میں ڈاکٹر شمسی کو اور ڈاکٹر ظفر مرزا کو بلایا اور کراس کویسچننگ کی, تو اس کے بعد اجازت ملی کہ آپ اچھا کر لیں کام جو آپ نے پلازما لگا کے مریض ٹھیک کرنے ہیں. اینڈ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب واز ریلکٹنٹ ٹو الاؤ دیٹ. بہت ریلیکٹنٹ. مطلب وہ لگتا ان پیشنٹس کو ہے جن کے بچنے کے امکانات نہیں ہوتے. اگر ان پیشنٹس کو لگا کے آپ بچا سکتے ہیں تو بچانے کے لیے ایفرٹس ڈالنا کوئی گناہ ہے؟ بالکل ڈالنی چاہیے, جہاں سے بھی آپ کو امید کی کرن. پھر ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ماسک صرف اس کو پہننا چاہیے جو بیمار ہے اور دوسرے کو نہیں پہننا چاہیے, یا ہاسپٹلس کو پہننا چاہیے یا بیمار کو پہننا چاہیے. ان کو ابھی تک نہیں یہ پتہ چل سکا کہ یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے. انہیں آج کی تاریخ میں بھی یہ نہیں پتا کہ یہ بیماری آپ کے ناک اور منہ سے پھیل رہی ہے. اگر آپ ناک اور منہ کو ڈھانپ لیں گے تو یہ بیماری آپ سے دوسرے تک نہیں جائے گی. جب یہ آپ سے دوسرے تک نہیں جائے گی تو بیماری کا پریشر کم ہو جائے گا اور اس کے پھیلنے کا امکان ختم ہو جائے گا. اب لاک ڈاؤن کو لے کے آپ کو یاد ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں پاکستان میں لاک ڈاؤن ممکن نہیں ہے. ہم نے کاروباری مراکز تو بند کرا دیے, مسجدیں تو بند کرا دیں, کیا لاک ڈاؤن کر سکیں؟ شہروں میں لوگ اسی طرح کام کر رہے ہیں, اسی طرح پھر رہے ہیں, گلیوں میں اسی طرح جھمگٹے لگائے ہوئے لوگوں نے. ہم لاک ڈاؤن میں کاروبار کی وجہ سے تو لاک ڈاؤن میں ہیں کہ اگر کوئی غریب آدمی اپنا روزگار کمانا چاہ رہا ہے تو وہ تو لاک ڈاؤن میں ہے, اور جہاں کرونا سے بچنا ہے وہاں ہم لاک ڈاؤن میں نہیں ہیں. پھر خاص طور پر جب گورنمنٹ نے پیسے بانٹنے شروع کیے ہیں 12-12 ہزار ہر خاندان کو, ویری گڈ, آپ مدد کے لیے آئے, بہت دیر کی لیکن آئے تو صحیح. لیکن کن حالات میں آپ نے پیسے بانٹے؟ ایک جھمگھٹا اکٹھا ہوا ہے جو پیسے لینے آیا ہوا ہے, وہ ایک دوسرے کو کتنی وائرس دے کے گھر جائے گا, اور وہ بچے جب, وہ خواتین جب گھر جائیں گی تو گھر میں کتنوں کو وائرس دیں گی. کم از کم وہاں پہ پابندی کر دیتے کہ ماسک پہن کے آؤ. یا باہر کھڑا آپ کا کوئی بندہ سب کو ماسک پہنائی جا رہا تھا جو اندر جا رہا تھا. نہیں, ظفر مرزا صاحب تو اپنی کسی نیند میں مست ہیں. اب ایسے میں اگر چیف جسٹس نہ بولیں تو کیا کریں؟ میں جوڈیشل ایکٹیویزم کے آپ کو پتہ بہت خلاف ہوں. میں جسٹس افتخار کے ساتھ بھی جوڈیشل ایکٹیویزم پہ الجھتا تھا, جسٹس ثاقب نثار سے بھی الجھتا تھا. لیکن مجھے آج کے دن آپ بتائیں کہ جب گورنمنٹ سارے کام غلط کر رہی ہو اور کسی کی آواز سننے کو تیار نہ ہو. ثاقب نثار جب غلط کر رہے تھے تو وہ بھی کسی کی آواز سننے نہیں دے رہے تھے, لیکن اس وقت کی گورنمنٹ سب کی آواز سن رہی تھی. افتخار چودھری جب جوڈیشل ایکٹیویزم کر رہے تھے وہ بھی کسی کی آواز کو سننے نہیں دے رہے تھے, لیکن اس وقت کی گورنمنٹ یعنی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سب کی آواز سن رہی تھی. آج کے دن میں ہماری گورنمنٹ کسی کی آواز ہی نہیں سن رہی, تو پھر جوڈیشل ایکٹیویزم کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو پھر اس کو نیسیسٹی آف دا ٹائم کہیں گے. اور اس نیسیسٹی آف ٹائم کے بارے میں عمران خان صاحب ماضی میں کیا کہتے آئے ہیں؟ کیونکہ اب ان کے پاس وہ اب گلا کر نہیں سکتے. ماضی میں وہ کیا کہتے رہے ہیں جب عدالتیں جو ہے اس قسم کے ریمارکس آتے تھے, اس قسم کے کیسز چل رہے تھے. میں وہ دکھا دوں ایک جھلک آپ کو, دکھائیے جناب. عمران خان. جناب تو یہ خان صاحب کا تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جناب عدالتیں کیا کر رہی ہیں, عدالتیں کیا کر رہی ہیں, عدالتیں کیوں نہیں نوٹس لے رہی ہیں, کیوں نہیں نوٹس لے رہی تھے. ایلو لے لیا جی. دیکھیں, میں نے جب خان صاحب ثاقب نثار کے جوڈیشل ایکٹیویزم کو سپورٹ کر رہے تھے تو میں نے بنی گالا میں ان کے گھر میں جا کے وہاں ان کو بیٹھ کے کہا تھا کہ خان صاحب آپ کا سکوپ جیتنے کا اگلے الیکشن بہت بڑا ہے اور 2/3 میجورٹی لینے کا سکوپ ہے. آپ اس جوڈیشل ایکٹیویزم کو نہ سپورٹ کریں, آپ جب اقتدار میں آئیں گے تو یہ آپ کو بھی کاٹے گا اور یہ آپ کے اقتدار میں آنے کے رستے بھی روکے گا, کیونکہ اس سے گورنمنٹ کو سمپتھیز مل رہی ہیں. لیکن ان کو بات ہی سمجھ نہیں آئی. ان کے نزدیک اس وقت سپریم کورٹ جو تھی وہ بہت اچھے کام کر رہی تھی, اور اب جو ان کے اندر کی خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ سپریم کورٹ پر بڑے بھرم ہیں. انہوں نے اپنی پوری سوشل میڈیا ٹیم کو لگا دیا ہے
کہ سپریم کورٹ کو خوب اچھا بھلا کو. وہ تو سر خود ہی لگ جاتے ہیں, یعنی کہ ضرورت نہیں پڑتی انہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے نا 4.25 کروڑ میں مہینے کے خرچوں پہ انہوں نے ایک سوشل میڈیا ٹیم ایکٹیو بھی کی ہوئی ہے جس کا خرچہ سرکار بھرتی ہے. وہ اس لیے کہ سر وہ حکومت کے جو اعلیٰ و عرفہ اقدامات ہیں ان کو ہائی لائٹ کرے, وہ کسی کو نہیں کرٹیسائز نہیں کرتا. اعلیٰ اور عرفہ, جی سر. چلیں یہ دونوں لوگ, میں یہ دونوں جملے جو ہیں اعلیٰ اور عرفہ جو ہے اس کو اپنی ڈکشنری میں لکھ کے روز یاد کیا کروں گا. یہ 2 بڑے اہم لوگ ہیں, اسلام آباد میں ہوتے ہیں, کبھی آپ کو جو ہے وہ ان سے ایک کا نام اعلیٰ ہے اور ایک کا نام عرفہ ہے جو ہے وہ عرفہ. یہ جو اس ساری صورتحال میں محمود صاحب, اب جو ایک بات آپ کی ہے, جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے فرام دا ڈے ون کہ یار ماسک بناؤ اور کام کو جو ہے SOPs بناؤ اور جو ہے اسے اسمارٹ لاک ڈاؤن کرو, اس کو اس طرح سے جو ہے وہ نہ کرو. ایک جو آپ کا بہت اس وقت مجھ سے پوچھا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی, اور مجھے کئی ٹیلی فون کالز آئی ہیں بہت مختلف شہروں سے, وہ کہہ رہے ہیں محمود صاحب دے رہے ہیں 25 روپے میں N95. میں پہلے ذرا سنا دوں آپ کو وہ آپ نے کیا کہا تھا, سنائیے جی محمود صاحب جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو N95 ماسک ہم گورنمنٹ کو 25 روپے میں بنا کے, اگر وہ ہمیں واقعی کنفرم آرڈر دیں تو 20, 25, 30 جتنا وہ کہیں گے اتنے لاکھ ماسک روز دے سکتے ہیں. اب یہ آپ نے کہا جناب کہ اگر مجھے یہ حکومت کہتی ہے تو میں جو ہے, اب جو شوکت خانہ میں سر اس وقت ان کا جو اشتہار چل رہا ہے, میں چاہوں گا کہ وہ ذرا اسکرین پہ اسے اسٹل کر دیں اسے. اب وہ جو ہے سر ایک ماسک جو ہے N95 وہ 1250 روپیز کا جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ یہ جناب آپ ڈونیشن دیں تو ہم جو ہے یہ بانٹیں گے. تو آپ ہمیں سمجھائیں گے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جب حالات نارمل بھی تھے, جب بڑے اچھے حالات تھے, کرونا کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں تھا, تب بھی جو N95 ماسک ہے وہ مارکیٹ میں 250 سے 300 روپے کا تھا. اب تو 1500 2000 پتہ نہیں کہاں قیمت چلے گئی ہے. تو آپ کس طرح 25 روپے کا دیں گے جب پوری مارکیٹ میں نارمل حالات میں بھی یہ 250-300 کا تھا. دیکھیں میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ دسمبر کے مہینے میں جب کرونا کا کوئی ذکر نہیں تھا دنیا میں, چائنا میں سٹارٹ ہوا تھا لیکن پبلک کو نہیں پتا تھا, تو یہی ماسک میں نے alibaba.com سے, جو ان کی سائٹ ہے علی ایکسپریس, 100 روپے کا منگوایا تھا. N95 اچھا, جو ایک شیپ والا ماسک ہے جس کے اوپر ایک انہوں نے ایگزاسٹ بھی لگایا ہوا ہے. 100 روپے میں, اس میں کرایہ بھی شامل تھا چائنا سے پاکستان آنے کا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ ماسک N95 کیوں کہلاتا ہے. N95 ماسک وہ ہے جو 95% فضا کے اندر جو آلودگی ہے, جس میں جراثیم بھی ہیں, جس میں وائرسز بھی ہیں, جس میں اسموک بھی ہے, ڈسٹ بھی ہے, جو 90% روک لیتا ہے, 95% روک لیتا ہے, اس کو N95 کہتے ہیں. اور جو 99% روک لیتا ہے اس کو N99 کہتے ہیں. اور جو 99.7% روک لیتا ہے اس کو N100 کہتے ہیں. رائٹ؟ ٹھیک. یہ ماسک جو آپ سرجیکل ماسک جس کو کہتے ہیں, یہ 3 لیئر ماسک ہوتا ہے. اس کے آگے پیچھے جو کپڑا لگا ہوا ہے اس کے سینٹر میں فلٹر ہوتا ہے. یہ جو میرا ماسک ہے جو میں لگا رہا ہوں, جو آپ کے پاس یہ ماسک ہے ہرے رنگ کا, اگر آپ اس کو دیکھیں گے یہ 3 لیئر ماسک ہے. 3 لیئر ہے. ہاں جی. اگر آپ اس کو کھولیں گے تو یہ 3 لیئریں ہیں اس میں. ایسے ہی ہے. اوپر اور نیچے کی جو 2 لیئریں ہیں اس کے سینٹر میں فلٹر کی لیئر ہے. بالکل ہے جی. جو بہترین فلٹر N95 کے لیے چاہیے اس کو ہم بولتے ہیں نان ووون میلٹ بلون. اچھا. اس پہ اگر آپ گرم کپڑا ماریں تو وہی ویلڈنگ ہو جاتی ہے, اس کی جڑ جاتا ہے, سلائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک. آپ جہاں سے گرم چیز اس پہ دبائیں گے یہ جڑ جائے گا. ٹھیک. تو اگر آپ کو N95 ماسک دیکھنا ہے تو میرے کمرے میں موجود ہے, آپ مجھ سے آ کے دیکھ سکتے ہیں. اس پہ آپ دیکھیے گا کہ سلائی کوئی نہیں ہوئی ہوئی, اس کو ویلڈنگ سے دبایا گیا ہے. ویلڈنگ کیا ہے؟ گرم چیز سے آپ دبائیں تو وہ جڑ جاتا ہے. اب اگر آپ نے کپ شیپ میں لینا ہے تو مشینیں ہیں جو کپ شیپ تیار کرتی ہیں. اگر آپ نے اس سائز میں اسٹائل میں لینا ہے
تو مشینیں ہیں جو یہ سٹائل اڈاپٹ کرتی ہیں. بس 2 لیئروں کے سینٹر میں اگر آپ نے میلٹ بلون فلٹر لگا دیا, نان ووون میلٹ بلون فلٹر, تو یہ آپ کا بن گیا فوری طور پر N95. شیپ کوئی بھی لے لیں آپ, شیپ آپ کی مرضی ہے. آگے پیچھے آپ آرڈنری کپڑا لگا دیں, اندر یہ فلٹر لگا دیں تو وہ N95 ہے. اب اس فلٹر کی جو قیمت ہے وہ $55,000 پر میٹرک ٹن ہے, یعنی 1000 کلو $55,000 کے, تو $55 کا 1 کلو ہو گیا. 1440 ماسک بنتے ہیں 1 کلو سے, 1440 ماسک. اب آپ $55 سے, جس میں 1 کلو آ رہا ہے, 1440 ماسک بنا سکتے ہیں. آپ پر فلٹر کی پرائس نکال لیں, 6-7 روپے کے قریب بیٹھے گی. ایگزیکٹ پرائس میں آپ کو اگر کہتے ہیں تو کیلکولیٹر سے نکال کے دے دیتا ہوں. $55 ملٹیپلائی بائی $170 کی پرائس ڈیوائڈیڈ بائی 1440 تو $6.49. اس میں گورنمنٹ جو بھی ٹیکس لگائے وہ ایڈ کر دیں. تو آج کل میری انفارمیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس کی امپورٹ پر ٹیکس ڈیوٹیاں ختم کی ہوئی ہیں. لیکن وہ تو مینوفیکچرنگ تو نہیں نہ کر رہے, وہ تو پورا منگوا رہے ہیں نا سر, بنایا تو ان کو تو فلٹر پہ بھی ختم کی ہوئی ہے نا, اس سے ریلیٹڈ ہے, ریلیونٹ ہے. تو نہ بھی ہو تو گورنمنٹ کا ٹیکس اگر 35% پڑ جاتا ہے یا 50% پڑ جاتا ہے تو یہ $10 کا فلٹر ہو جائے گا. نہیں, وہ آپ یہ اب منگوائیں گے نا سر, بنائیں گے تو پھر مینوفیکچرنگ تو پاکستان میں پھر اس کی کریں گے نا. جی پاکستان میں, تو اس کے اوپر جو کاسٹ آئے گی, وہ میں نے آپ کو بتایا, وہ کاسٹ جو ہے بڑے آرام سے $25 میں $5 دکاندار کو بیچنے کے پیسے دے کے بھی $25 میں بیچا جا سکے گا. تو پھر یہ اتنا مہنگا کیوں بک رہا تھا پہلے بھی, یعنی کہ $250 کا بک رہا تھا. تو یہ پہلے تو ماسک کے بارے میں لوگوں کو معلومات نہیں ہے. ایک شخص نے مجھے کہا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی ماسک پہن لیں, تو کوئی بھی ماسک جو ہے اس میں سے تو کرونا پاس ہو جاتا ہے. بھئی میں کب کہہ رہا ہوں کرونا پاس نہیں ہوتا اس میں سے. کوئی بھی ماسک پہننے کا مطلب ہے کہ آپ جب بول رہے ہیں تو آپ کا کرونا آپ والی سائڈ پہ کپڑے کے اندر ہی لگ رہا ہے. جو اگر میں ہاتھ ہٹا کے بول رہا ہوں تو یہ کرونا اگر میرے میں ہے تو یہ فضا میں جا رہا ہے. جب میں نے آگے ماسک لگا لیا تو یہ اب فضا میں نہیں جا رہا. اب اگر میں نے کھانسی کی تو یہ کھانسی 7 فٹ دور نہیں جا رہی, وہ آپ تک ہی رہ رہی ہے, یہ میرے تک ہی رہ رہی ہے. زیادہ سے زیادہ اگر کپڑے کی دوسری سائڈ پہ آ جائے گی, اور اگر چھینک بھی کسی نے ماری تو یہ 27 فٹ پہ نہیں جا رہی, یہ 2-4 انچ ہی باہر گرے گی. اور اگر سبھی نے ماسک پہن لیا, سبھی نے, اور پھر ایک دوسرے سے 2-3 فٹ پہ رہے, یعنی پھر ڈسٹنسنگ کی 2-3 فٹ کی, تو ہر بندہ سڑک پہ نکل کے کام کرے. پرابلم کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اب تو دنیا جو ہے سر مان رہی ہے. اب تو امریکنز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ماسک پہن کے باہر نکلنا ہے. ساری اسٹیٹس جو ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر رہی ہیں. اب یورپ جو ہے وہ اس طرف آ رہا ہے. اب تو لوگوں کو اویئرنیس آتی جا رہی ہے. جو WHO نے سٹارٹ کیا تھا کہ ضرورت نہیں ہے, اب وہ خود جو ہے یو ٹرن لیتے ہوئے اس پہ نظر آ رہے ہیں. تو اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ بس اتنا ہے کہ ہم نے ذرا پہلے اس پہ ریسرچ کر کے بتا دیا ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کو وائرسز کا ایکسپرٹ, وائرولوجسٹ کہتے ہیں, انہوں نے یہ سادی سی بات جا کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ وائرس پھیل کیسے رہا ہے. اب ایک چیز مجھے سمجھائیے, اب N95 ماسک جو ہے وہ نہیں اویلیبل ہمارے ڈاکٹرز کو, پیرامیڈیکل سٹاف کو. اب وہ جو ہے پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں, بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ کورونا کا شکار بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہ یہ سرجیکل ماسک تو پہن رہے تھے, کم از کم ان کے پاس گلوز تھے, یہ سرجیکل ماسک تھے. تو پھر جو پیشنٹ بھی ان کے پاس آ رہے تھے انہوں نے بھی ماسک پہنے ہوئے تھے. تو پھر یہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو اتنے بڑی تعداد میں جو ہے پوری دنیا میں کیوں یہ وائرس لگ رہا ہے؟ امریکہ اور اٹلی, یورپ وغیرہ میں وہاں پہ تو N95 بھی تھے ان کے پاس, اس کے باوجود پھر یہ وائرس جو ہے ان تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے سب لوگ یہ وائرسز, یہ ماسک نہیں پہن رہے. ہمارے یہاں تو نہیں پہن رہے obviously. ٹھیک ہے, بالکل سارے لوگ. جو امریکہ کے ڈاکٹرز بھی ہیں, میری بیٹی وہاں ڈاکٹر ہے اور وہ کورونا کے پیشنٹس کو دیکھ بھی رہی ہے. میں نے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ ذکر کیا ہے. تو اس سے میں نے پوچھا کہ بیٹا ڈو یو ہیو آل دا نیسسری کٹس ود یو؟ تو اس نے کہا نہیں, ہمارے پاس یہاں کٹس نہیں ہیں. جو اس کا پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ ہیزمیٹ مٹیریل سے, ہیزرڈس مٹیریل سے
جو لوگ مل رہے ہوتے ہیں اس کے لیے خاص ایک ڈریس تیار کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ، آپ کا ہر جسم کا حصہ جو ہے نا وہ محفوظ ہو جائے. پھر آپ جب پیشنٹ سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ اس ڈریس کو چینج کرتے ہیں جب آپ ذرا سا ریلیکس ہونے لگتے ہیں. ابھی انہوں نے ان کو ہیزرڈس مٹیریل والے سوٹس تو دیے ہوئے ہیں لیکن وہ سارا دن وہی سوٹ پہن کے رکھنا ہوتا ہے. اور سب کے پاس ہے بھی نہیں ہے ایک تو سب کے پاس وہاں ہے نہیں، اور پھر سارا دن اسی کو پہننا ہوتا ہے اور ڈسپوز نہیں کر سکتے کیونکہ پیچھے سے سپلائی لائن نہیں ہے. تو جب ڈسپوز نہیں کر سکتے تو اگلے دن اسی کو صاف کر کے پہننا ہے. تو حالات اس وقت یورپ اور امریکہ کے بھی بڑے خراب ہوئے ہیں، اس لیے وہاں پہ اتنی زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں. اور اس اعتبار سے اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت محفوظ رکھا ہوا ہے. اور ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی عزت محفوظ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں یہ زیادہ نہیں پھیلے گا کیونکہ یہاں کی جو گرمی ہے وہ اس کو نہیں پھیلنے دے گی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان جس کی آبادی اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے، وہاں اس کے اور جس کے گورنمنٹس آپس میں ٹکرائی ہوئی ہے، جس کی صوبائی حکومتیں اپنی فیڈرل حکومتوں سے ٹکرائی ہوئی ہیں، جس کے اندر سارے ادارے مختلف پیجز پہ بیٹھے اپنی اپنی کریڈیبلٹی اور اپنے اپنے کریڈٹس کی گیم کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی جہاں کوئی میڈیکل کا انتظام صحیح نہیں ہے وہاں پہ بھی اللہ کی رحمت اور فضل سے صرف ابھی تک 5000 مریض ہو پائے ہیں. اور 5000 میں بھی جو کرٹیکل ہیں ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. سر اس کے اندر جس بندے کو آپ نے ابھی بہت نااہل کہا ہے نا، اس کے اندر اس بندے کو بھی کریڈٹ دیں، ڈاکٹر ظفر صاحب کو، کیونکہ وہ ٹیسٹ ہی نہیں کرتے پہ. جدوں ٹیسٹ ہی نہیں ہون گے تو کتوں مریضوں کا پتہ چلے گا. سر 2200 2000 آپ روزانہ ٹیسٹ کر رہے ہیں 23 کروڑ کی آبادی میں، تو ان میں سے بھی جو ہے ہر 12 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ کرونا کا مریض نکل رہا ہے. تو جب تک آپ ٹیسٹنگ نہیں بڑھائیں گے تو آپ کو کس طرح پتہ چلے گا؟ ایگزیکٹ فگرز تو آپ کے پاس آ ہی نہیں رہی. میں اگر آپ کی یہ بات مان بھی لوں تو مرنے والوں کی فگر تو ایگزیکٹ ہی آ رہی ہیں نا. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک آ رہی ہیں. تو آپ کے ہر 10 ٹیسٹوں میں سے ایک ٹیسٹ پازیٹیو آ رہا ہے، رائٹ؟ 10 میں سے ایک پازیٹیو جو آ رہا ہے اس ایک کا یعنی 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ پازیٹیو، 10,000 میں سے 1,000 پازیٹیو آئے گا تو مرنے والوں کی تعداد 3.5% ہے جو پازیٹیو آ رہے ہیں اس میں سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیونکہ ہم نے زیادہ ٹیسٹ نہیں کیے تو ہم ازیوم یہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیونکہ ٹیسٹوں کی تعداد بہت کم ہے تو ایکچوئل جن کو یہ کرونا لگا ہوگا وہ لاہور پنجاب کو صرف لے لیں تو وہ 5 کروڑ کے قریب ہوگا. تو 5 کروڑ میں صرف 80-90 بندے 96 بندے ابھی تک مرے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کرونا پاکستان پہ اثر کر ہی نہیں سکا. تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. جو خوف کریٹ ہو گیا، جو خوف کریٹ کر کے آپ نے لوگوں کو ہیجانی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے، اس میں سے نکل کے یہ جو ماسک آپ نے رکھا ہوا ہے نا یہ سب کو پہنانے کی ضرورت ہے بس. اور یہ آپ کے ہاتھ میں جو ماسک ہے نا یہ 5 روپے کا بیچا جا سکتا ہے جی، صرف 5 روپے کا، کیونکہ اس میں وہ قیمتی فلٹر نہیں ہے. یہ 10 روپے کا تو پہلے ملتا تھا جی. یہ 5 روپے کا ہی ملتا تھا پہلے، کرونا سے پہلے یہ 5 کا ہی ملتا تھا، یہ پھر 5 کا بیچا جا سکتا ہے. ٹھیک، پرووائڈڈ کہ گورنمنٹ استفادہ حاصل کرنا چاہے. تو گورنمنٹ میں سارے عقل کل آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان عقل کل کے سپورٹ کے لیے ان کے جو حمایتی ہیں وہ بھی عقل کل ہیں جو آج چیف جسٹس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. جو ابھی آپ نے مثال نہیں دی کہ اتنے بندے وہاں مر گئے اتنے بندے وہاں مر گئے اور کوئی کسی نے ایکٹیویزم نہیں کیا، تو ہمارے ہاں جسٹس نے کیوں کیا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک جب نواز شریف پہ جوڈیشل ایکٹیویزم بالکل غلط باتوں پہ ہو رہا تھا تو یہ بڑا سٹینڈ لیا کرتے تھے. یعنی جعلی کیسوں پہ جب نواز شریف پہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہو رہا تھا، ایک پورا ہاسپٹل جوڈیشل ایکٹیویزم نے تباہ کرا دیا، پی کے ایل آئی، تو یہ لوگ ججوں کے ساتھ کھڑے تھے. اور آج جج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 49 کی فوج ظفر موج کو آپ نے وزیر کیوں بنا دیا ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ جج صاحب نے تو بڑی غلطی کی ہے. اور آج جب ظفر مرزا سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی اتنے 100 بلین روپیہ جو ہے وہ کرونا کے نام پر آپ لوگوں نے لے لی ہے، اس کا کوئی حساب کتاب ہی بتا دو، تمہیں آتا کیا ہے یہی بتا دو. کیونکہ کوئی شخص بھی بیٹھ کے پچھلے 30 دن کی ڈاکٹر ظفر مرزا کی ساری سٹیٹمنٹ سن لے تو وہ خود ہی کہہ دے گا کہ یہ ڈاکٹر ظفر مرزا جو ہے نا اس کے بارے میں چیف جسٹس نے جو کچھ کہا ہے وہ 100% درست کہا ہے.
اور ان کی ایک تاریخ ساز اسٹیٹمنٹ جو ہے نا جو مجھے اب یاد آ رہی ہے، جب تفتان کا سارا ایشو ہوا تو یہ گئے تھے تفتان، اور پھر جب وہ سب کچھ جو کیوس وہاں پہ کریٹ ہوا اور جس طرح زائرین جو ہے وہ آئے، کوئی پیسے دے کے، کوئی فون کالوں کے ذریعے، کوئی کس طرح، وہ بہت بڑا اسکینڈل ہے، وہ بھی آئے گا سارا کچھ سامنے جو ہے وہ اس ہیئرنگ کے دوران ہی جو ہے وہ سب چیزیں آئیں گی. تو انہوں نے کہا جی، اینکر نے ان سے پوچھا تھا، نے کہا جی آپ نے دیکھا ہے تفتان، آپ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو نہیں گیا. کہتے ہیں آپ جا کے دیکھیں تو صحیح، وہاں کتنا دور ہے، وہ وہاں پہ تو ممکن ہی نہیں تھا وہ سارے انتظامات کرنا. یہ ان کی اتنا آسان تھا وہاں پہ کہ آپ صرف بسیں وہاں سے غائب کر دیں تو کوئی وہاں سے شہر میں نہیں آ سکے گا، اور اناج بے پناہ پہنچا دیں اور بے پناہ ضرورت کی چیزیں پہنچا دیں کہ وہ لوگ ریلیکس کر کے وہاں رہ سکیں 15 دن. اب تو خوف ہی اتنا کریٹ ہو گیا تھا کہ آپ نے وہاں جا کے ان لوگوں کی زندگی حرام کر دی. آپ نے وہاں جا کے ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جیسے وہ اچھوت کے مریض اپنے ملک واپس آئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایران کے اندر بھی ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا، اور پھر یہاں پہ ایران پہلے سے برا سلوک کر رہا تھا، اور جب وہ اپنے ملک میں آئے تو اپنے ملک والوں نے تو ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا. وہ سب نو لاک ڈاؤن ان یور اوپینین؟ نہیں، میرے نزدیک لاک ڈاؤن بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب میں یہ کہہ رہا ہوں لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے تو ماسک کو میں پہلے کمپلسری کرنے کو کہہ رہا ہوں. پہلے وداؤٹ ماسک جب آپ لاک ڈاؤن کھولیں گے تو یہ ایک ہیوی باؤنس بیک کر سکتا ہے، اور میں اس باؤنس بیک کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا. اور بھی 2-3 چیزیں، ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے کہ جناب بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو اسی کے حوالے سے 2-3 اور اہم سوالات ہیں، وہ بھی آپ لوگوں نے ہی بھیجے ہیں، ان کو رکھیں گے محمود صاحب کے سامنے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک جناب پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. میں جو 2-3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں سب دیکھیں، یہ ایک اس وقت نیشنل کرائسس ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے کرائسس موجود ہے. ہماری حکومتیں جو ہیں سندھ اور وفاق جو ہے یہ آمنے سامنے آ گئے اس سینیریو کے اندر، اس سچویشن کے اندر. وہ بات سمجھ نہیں آ رہی. میں ذرا آپ کو دکھا دوں کہ کیا واڈا صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہاں سے، کیا سندھ والے جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. ذرا دکھائیے جناب اس وقت کیا صورتحال ہے، جو توپوں کا رخ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف کر دیا ہے، اس کے پیچھے ہے کیا؟ دکھائیے. مطلب یہ صورتحال ہے، یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ جناب ہم ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اس ماحول میں بھی سکون سے نہیں بیٹھ رہے، اور وہ ادھر اعتراضات کر رہے ہیں، وہ ادھر توپے رخ انہوں نے کیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ وہی ہو رہا ہے جس پہ چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک تبصرہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بدل کے احساس پروگرام رکھ دیا ہے. اب خان صاحب اس موقع پہ جب لوگ مر رہے ہیں، لوگ پریشانی میں ہیں، ہیجانی کیفیت میں ہیں، وہاں وہ ایک تقریر کرتے ہیں جس میں اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ٹائم ہے، پولیٹیکلی گراؤنڈز جا کے ون کر لو. اور سندھ کے اندر انٹیریئر میں جا کے جب انہوں نے 12,000 روپے بانٹے تو لوگوں کو لگا کہ یہ 12,000 روپے جو ہیں انصاف یعنی تحریک انصاف نے دیے ہیں. تو وہاں کا جو پیپلز پارٹی کا ووٹر تھا اس کو بڑا مزہ آیا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں پیسے دیے ہیں، ہمارا خیال کیا ہے. اب یہ پولیٹیکلی سرکار کا پیسہ استعمال کرنا اور اپنے ووٹس بنانے والی بات تھی، جس کے خلاف خان صاحب بہت بولا کرتے تھے کہ یہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے جو تم دے رہے ہو. ان کو چاہیے تھا کہ اس پیسے کو، یہ جن لوگوں کو ملا ہے ان کے سارے کھاتے ان کے پاس ہیں، اور ان کو یہ 3,000 روپیہ یا 1,000 روپیہ کوئی اماؤنٹ ہے جو ہر مہینے دیتے ہیں، تو یہ اسی میں ڈال کے دے دیتے. انہوں نے جا کے وہاں سے کریڈٹ لینے کے لیے جب یہ کام کیا تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہ کیسے ہو جائے کہ اپنے ووٹروں کو اپنے ہاتھ سے جانے دے. وہ میدان میں آ گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ آپ کو مل رہا ہے جو بے نظیر کے نام سے زرداری صاحب نے شروع کیا تھا. اب جیسے ہی انہوں نے یہ آگے بیان دیا تو پھر پی ٹی آئی کیسے کریڈٹ چھوڑ دے. انہوں نے اپنے 4-5 وزیر چھوڑ دیے اور وہ وزیروں نے الزام لگانے شروع کر دیے کہ یہ سندھ گورنمنٹ تو کرپٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی والے کرپٹ تو دوسرے کو فوراً کہتے ہیں، وہ تو 1 منٹ نہیں لگاتے. تو پھر پیپلز پارٹی والے کیوں پیچھے رہتے؟ وہ بھی میدان میں آئے اور انہوں نے ان کی کرپشن گرانی شروع کر دی. تو اینڈ میں عوام کو یہ پتہ چلا کہ دونوں ہی حکومتیں یعنی سندھ حکومت بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی جو ریلیف کے کام کر رہی ہے اس میں کرپشن بھی دبا کے کر رہی ہے. میرے تو سمجھ میں یہی آیا. دیکھیں ہر ایک کی سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ وہ دونوں، اور یہی چیف جسٹس صاحب کی سمجھ میں آیا ہے اور وہ تل ملائے ہیں اور انہوں نے مطلب ہے آج یہاں تک وہ چلے گئے کہ ظفر مرزا کو تو ہم ابھی فارغ کر رہے ہیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی تحمل مزاجی ہے کہ انہوں نے اٹارنی جنرل کے کہنے پہ
انہیں فارغ نہیں کیا اور پوسٹ پون کر دیا کیس نیکسٹ ڈیٹ کے لیے. اب اس کے اندر انہوں نے ویسے ونڈو آف اپرچونٹی نہیں دے دی حکومت کو کہ یار یہ 5-6 دن ہے اس کے اندر کرو کہ کیا؟ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت کو وارننگز دے رہی ہے کہ بھئی کچھ کر لو, خدا دا واسطہ جو کچھ کر لو, کوئی چینج نہیں لا رہے, کچھ کر لو. میں نے بار بار بیٹھ کے بتایا کہ نون لیگ ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہی, یہ کچھ کر لیں. وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں. کل سعد رفیق جا کے مل کے آئے ہیں چودھری پرویز الہی کو, وہ صرف ان کو ایک سگنل ہی ہے کہ کچھ کر لو, ورنہ کوئی گورنمنٹ گرانے کی سازش نہیں ہو رہی. میں آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں. اس وقت تو چہم گوئیاں یہ چل رہی ہیں کہ شاید سعد رفیق جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ گرانے کی کوئی منصوبہ بندی چل رہی ہے, پیغام لے کے گئے ہیں شہباز شریف. لیکن یہ میں آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں, یہ کوئی گورنمنٹ گرانے کی اس وقت سازش نہیں ہو رہی. لیکن خدا کے لیے کچھ کر لو, عوام کو کچھ کر دو. اور سب سے بڑا کام یہ کر لو کہ جب اکٹھے ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے تو ایک لائحہ عمل بنانے کے لیے اپوزیشن, گورنمنٹ, صوبائی گورنمنٹس ایک ٹیبل پہ اکٹھے تو بیٹھ جاؤ. ٹھیک, وقت بالکل ختم ہو گیا. جاتے جاتے مبارکہ علیم خان صاحب واپس آ گئے. وہ ووٹوں کی ضرورت ہے نا اس وقت, تو علیم خان جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی کے کافی قریب رہ چکے ہیں, ان کے وزیر رہ چکے ہیں. تو خان صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ یہ نہ ہو کہ یہ اب میں نے اتنی دیر سے ان کو کھوڑے لائن لگایا ہوا ہے بزدار کو بچانے کے لیے ان سے, تو یہ کہیں واقعی پلٹی نہ کھا جائیں. ویسے علیم نے بڑی بردباری سے ان کے سارے حملے برداشت کیے ہیں. میں اگر مجھے اجازت ہو تو میں یہ کہوں گا کہ پنجاب میں اگر چیف منسٹر کی سیٹ پہ پی ٹی آئی میں سے کوئی ڈیزرو کرتا ہے نا, جس کو سمجھ بوجھ ہے, وہ علیم خان ہی ہے. اگر وہ اس کو وزیر اعلیٰ لگا لیتے, ویسے ان کے پاس اپنا اتحادی پرویز الہی بہترین کینڈیڈیٹ تھا جو پنجاب میں اگر لگتا تو شہباز شریف کی یاد نہ آنے دیتا, شہباز کے لیول پہ کام لے جاتا. لیکن اس کے بعد اگر کسی کو لگانا تھا تو علیم خان کو لگا دیتے. علیم نے ان کا تابع دار بھی رہنا تھا اور پنجاب میں کارکردگی نظر بھی آنی تھی. انہوں نے ڈھونڈ کے لا کے ایک ایسے بندے کو لگایا ہے جس بندے کو بولنے کے لیے تحریر دی جاتی ہے کہ بس اتنی کہ بول دو, اور اب اس نے ایک کام یہ سیکھ لیا کہ جب سوال آتا ہے تو اس کو میں نے ادھر ادھر کیسے شفٹ کرنا ہے. وہ بالکل, اور وہ کیونکہ اور یہ وہی خان صاحب ہے جو کہا کرتے تھے کہ ٹیم کمپیٹنٹ ہونی چاہیے. ٹیم کمپیٹنٹ ہونی چاہیے. وہ آج دسے نا چیف جسٹس صاحب نے کہ کتنی کمپیٹنٹ ٹیم ہے, کرپٹ سارے بٹھا دیتے ہیں. وقت ختم ہو گیا وہ سب, بہت سی باتیں تھیں, وہ پھر اگلے پروگرام میں جو ہے وہ کریں گے. آج کے لیے اتنے جناب, اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. Please subscribe to our YouTube channel and press bell icon.